बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाक़ी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं। ख़बरों का ताल्लुक़ पाकिस्तान की कौमी सियासत से है। तहरीक अदम एतमाद का ऊँट किस करवट बैठेगा, क्योंकि मुझे काफ़ी लोग फ़ोन भी कर रहे हैं, मैसेजेस भी करते हैं और मुख्तलिफ़ जितने भी कम्युनिकेशन के ज़राए हैं रब्ता करते हैं, अंदरून मुल्क भी और बैरून मुल्क से भी। बैरून मुल्क तो खैर बहुत सारे लोग कॉल्स भी करते हैं और पूछते हैं कि ये ऊँट किस करवट बैठेगा, तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी या नाकाम होगी। हमें तो कम से कम बता दें। आप अपने प्रोग्राम में जो भी कहें उससे हट के ज़रा हमें अंदर की खबर दे दें। ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं हो रहा, बल्कि तमाम जितने भी लोग जिसको फॉलो करते हैं उन सब एंकर्स के साथ प्रोग्राम होस्ट करते हैं, उनके साथ जर्नलिस्ट, रिपोर्टर्स, जो जिसका जानने वाला है वो इस वक्त यही है। बेट भी इसी पे लगी हुई है, शर्तें भी अब इसी पे लग रही हैं कि कौन बनेगा करोड़पति और कौन बनेगा प्रधानमंत्री इमरान खान रहेंगे नहीं रहेंगे, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। इस बारे में मैं आपको बताता हूँ कुछ मज़ीद इत्तलात कि ये ऊँट किस करवट जा रहा है और इस वक्त की सिचुएशन क्या है, किसका पलड़ा भारी है। पहली बात तो ये कि अपोजिशन की जो तहरीक अदम एतमाद थी उसका जायज़ा लिया गया कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में, और वहाँ पे एक लीगल विंग होता है, कानूनी माहिरीन, कानूनी एक्सपर्ट्स देखते हैं, कानून साजी जो करते हैं, शोबा कानून साजी, उन्होंने हर चीज़ का जायज़ा लेना होता है। आप कोई भी सवाल करते हैं, सवाल पूछना हो, कोई मोशन सबमिट करवाना हो, कोई लेजिस्लेशन बिल हो, कुछ भी हो तो, और उसमें तहरीक इस्तिहक़ाक़ हो तो वो जायज़ा लेती है कि आया ये कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक भी है या नहीं। तो शोबा कानून साजी ने तमाम चीज़ों का जायज़ा लिया और फ़र्दन दस्तखत चेक किए गए अरकान कौमी असम्बली के, जिन्होंने उस पर दस्तखत किए थे तहरीक अदम एतमाद पे। फिर उसका कंटेंट और जो उसमें हवाला दिया जाता है कि फ़लाँ रूल्स के तहत, फ़लाँ आइन के शिक के तहत, फ़लाँ आर्टिकल के तहत हम ये एक्ट कर रहे हैं, ये चार्जशीट है वज़ीर आज़म पे। तो वो सारी चीज़ों का जायज़ा लिया गया, फ़र्दन दस्तखत वेरीफ़ाई किए गए। अपोजिशन ने इस पर एहतजाज भी किया कि स्पीकर जो हैं वो दस्तखतों की वेरिफ़िकेशन के चक्कर में अरकान कौमी असम्बली को बहका रहे हैं और उन पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हुआ ये कि शोबा कानून साजी कौमी असम्बली की, उन्होंने तमाम ज़वाबित पूरा करने के बाद, तमाम कवायद व ज़वाबित पूरा करने के बाद, जांचने के बाद इस तहरीक अदम एतमाद को बिल्कुल दुरुस्त करार दे दिया है और उसमें किसी किस्म की कोई आइनी कानूनी सुकम नहीं है। दूसरा जो थी रिक्वेजिशन बुलाने की, जो थी रिक्वेजिशन जमा करवाई गई थी कौमी असम्बली का इजलास बुलवाने की स्पीकर के ज़रिए, उसको भी वेरीफ़ाई कर लिया गया, उसको भी दुरुस्त करार दे दिया गया। आम हालात होते तो कोई नहीं पूछता और रिक्वेजिशन जमा करवाई जाती है, गवर्नमेंट स्पीकर जो हैं वो आराम से इजलास बुलाते हैं, अपोजिशन का दिया हुआ एजेंडा 1-2 दिन में फ़ारिग करके इजलास मुलतवी कर देते हैं। लेकिन चूँकि ये ज़रा मामला बहुत भारी भरकम है, लीडर ऑफ़ द हाउस का सवाल है और वज़ीर आज़म का सवाल है और उनके मुस्तक़बिल का सवाल है, क्योंकि पूरी की पूरी हुकूमत ही तब्दील हो जानी है अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है। तो लिहाजा एक तो उसको भी, रिक्वेजिशन को भी दुरुस्त करार दे दिया गया और कौमी असम्बली ने इजलास बुलाना, अब स्पीकर को एडवाइस की गई है और मशवरा दिया गया, तजवीज़ दी गई है स्पीकर कौमी असम्बली को कि अब आप इजलास को डिले नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तो उस पर कोई एतराज़ लगा देते रिक्वेजिशन पे या तहरीक अदम एतमाद पे किसी किस्म का, फिर तो डिले हो सकता था कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाना। लेकिन अब जो कौमी असम्बली की लीगल विंग है उसने ये कहा है कि जनाब अब आप स्पीकर से कि अब आप इजलास बुलाने के पाबंद हैं, ये आइनी तकाज़ा है, कानूनी नहीं आइनी तकाज़ा है और आइन में इसमें बड़ा वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है। तो लिहाजा 22 मार्च को ये 14 दिन ख़त्म हो जाएंगे, मैक्सिमम टाइम है 22 मार्च का। 23 मार्च की छुट्टी है यौम पाकिस्तान की, लिहाजा अब इजलास बुलाया जाना ज़रूरी है। एक तो ये बात हो गई। उसके बाद आते हैं कि इस वक्त चल क्या रहा है। चल यही रहा है, मिलियन मार्च की तैयारी हो रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है और उसके बाद अब पैरेलल मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी पूरे मुल्क के अपने कारकुनों को कॉल दे दी है कि जनाब आप भी तैयार रहें और
آپ کو بھی بلایا جا سکتا ہے اگر پاکستان تحریک انصاف ایک خالصتاً جو الیکٹورل کالج کا معاملہ ہے، الیکٹورل کالج سے باہر آ رہی ہے، سڑکوں پہ اگر اس کو حل کرنا چاہتی ہے تو پھر ہمیں بھی اسی طرح کا کرنا چاہیے ایکٹ۔ مسلم لیگ نواز نے بھی اپنی تنظیم سے کہہ دیا ہے کہ وہ بھی تیار رہیں اور شارٹ نوٹس پہ وہ بھی اپنے کارکن، اپنے ووٹر سپورٹر ارکان قومی اسمبلی سے کہا ہے کہ وہ بھی ریڈی رہیں اور اسلام آباد، راولپنڈی اور گردنوا کے جو شہر ہیں ان کے ووٹر سپورٹرز کو اکٹھا کیا جائے اور وہ بھی آنے کے لیے تیار رہیں۔ اس کی ریزن یہ بتائی گئی ہے کہ فواد چودھری وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات ہیں، انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ جناب ہم 1 ملین کا، میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا تھا، انہوں نے اس کی تصدیق کی کہ 1 ملین مارچ جو ہے 10 لاکھ لوگوں کو لانے کا پروگرام ہے اور ہم لے کے آئیں گے، اور پھر وہ ہوگا ڈی چوک اور پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے شاہراہ دستور پہ، یعنی کہ بالکل پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے، پارلیمنٹ لاجز کے سامنے، اور وہیں سے ساری ٹریفک نے گزرنا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو بھی ممبر جائے گا لوٹا بننے کے لیے وہ اسی میں سے گزر کے جائے گا، ہجوم میں سے 10 لاکھ لوگوں میں سے، اور وہیں سے واپس آئے گا۔ تو یہ ایک طرح کا ٹینس سچویشن ہے، اور اس میں اگر اتحادی اعلان نہیں کرتے، اعلان نہیں کرتے، اتحادیوں میں شامل ہیں پاکستان مسلم لیگ کاف، متحدہ قومی موومنٹ، بلوچستان عوامی پارٹی اور GDA، یہ اگر اعلان نہیں کرتا تو پھر سارے کا سارا جو کھیل ہے وہ ہوگا جو فلور کراسنگ کرنے والے MNAs پہ۔ اس میں پاکستان مسلم لیگ نواز کے پاس ٹوٹل نمبر جو ان کا کلیم ہے وہ ہے کوئی 30 کا، کہ جناب انہوں نے ایک لسٹ بھی جاری کر دی ہے، نام میں آپ کو اس لیے نہیں بتا رہا کہ پتہ نہیں وہ صحیح ہے غلط ہے اور سارے کے سارے MNAs اس طرح سے ہیں بھی یا نہیں، کیونکہ ان میں وہ نام بھی ہیں جنہوں نے تحریک استحقاق جمع کروائی ہوئی ہے اس 31 MNAs کی لسٹ میں، جو کہ مسلم لیگ نواز کلیم کر رہی ہے کہ یہ اپوزیشن کا ساتھ دیں گے پاکستان تحریک انصاف کے۔ تو ساری ڈیٹیل موجود ہے، تو لہٰذا ہم نام نہیں دے سکتے کنفرمیشن کے بغیر، ظاہر ہے کس نے کنفرم کرنا اور مصیبت ہم پہ آن پڑے گی، تو وہ یہ کریں۔ جبکہ PTI کہتی ہے کہ ان کے پاس کوئی 12 لوگ کنفرم 12 لوگ ہیں اپوزیشن جماعتوں کے جو ان کا ساتھ دیں گے، اور ان میں سے کچھ وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات بھی کر چکے ہیں۔ تو یہ معاملہ ابھی تک پھنسا ہوا ہے، لیکن باوجود یہ ساری گیم کے وہ آگے نہیں بات بڑھ رہی۔ اب ایک اور چیز بھی آتی ہے، اس میں یہ ہے کہ حافظ آباد کا جو جلسہ ہوا، حافظ آباد جلسے میں وزیر اعظم عمران خان بڑے محتاط نظر آئے، اور انہوں نے پہلی مرتبہ آصف علی زرداری صاحب کو اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو، شہباز شریف صاحب کو، ان کو انہوں نے فرسٹ ٹائم ایسا ہوا کہ لٹیروں کا پلندہ، ڈاکوؤں کا گلدستہ نہیں کہا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے جو وہ یوز کرتے ہوتے ہیں لفظ، وہ نہیں کیا، اور جلسے سے آواز آتی رہی لیکن انہوں نے پرائم منسٹر نے نہیں کیا۔ حالانکہ کامرہ میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ان سے کہا تھا کہ آپ مولانا کو یہ کہنا چھوڑ دیں، لیکن انہوں نے یہ کہہ بھی دیا تھا اور دیر میں جا کے، اور وہ بات بھی بتا دی تھی، ڈسکلوز بھی کر دی تھی۔ حافظ آباد میں انہوں نے ایک تو اپنی کارکردگی کے بارے میں بہت زیادہ بتایا، گورنمنٹ کی جو کارکردگی، ایکچولی یہی کام ان کو کرنا چاہیے تھا پچھلے 3.5 سال میں بھی۔ ایک پنجاب میں عثمان بزدار صاحب کی بہت تعریف کی انہوں نے، اور اس سے ایسا لگتا ہے کہ عثمان بزدار صاحب کو وزیر اعظم عمران خان تبدیل کرنے کے موڈ میں نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ عثمان بزدار بہت اچھا جا رہا ہے، وہ شو باز کی طرح نہیں ہے اور وہ ڈرامے بازی نہیں کرتا، اور پھر انہوں نے ہیلتھ کارڈز کا سارا پلان بنایا۔ دوسرا انہوں نے ایک بات کی، ساری کی جو فوکس مین جو ہے وہ رہا خارجہ پالیسی پہ، اور یہ ان کا اگلا نیریٹو لگ رہا ہے کہ اگلا الیکشن جو ہے وہ اسی نیریٹو پہ انہوں نے لڑنا ہے، اکاؤنٹیبلٹی اور دوسرا فارن پالیسی۔ اور اس میں پھر انہوں نے یورپ کو تنقید کا نشانہ بنایا، یورپی یونین کو، امریکہ کو، ڈرون حملوں کو، افغان پالیسی کو، ان سب کو انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا اور کافی لمبی تقریر کی، لیکن کوئی گالم گلوچ یا برا بھلا نہیں کہا۔ تو یہ چیزیں ہم نے دیکھیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں کہ اب یہاں پہ پچھلے 24 گھنٹوں میں کیا ہوا۔ صورتحال بدستور صورتحال جو ہے
وہ ویسی کی ویسی ہے۔ البتہ پاکستان مسلم لیگ کاف اپوزیشن، پہلے تو اپوزیشن کا دیکھ لیں کہ اپوزیشن کا اجلاس ہوا، مسلم لیگ نواز کی پارلیمانی پارٹی کا الگ اجلاس ہوا، شہباز شریف صاحب نے اس کی صدارت کی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے 84 نمبر سب کے سب اجلاس میں موجود تھے، اور ان کو تمام ایم این ایز کو کہا گیا ہے کہ اب آپ اسلام آباد نہیں چھوڑیں گے، اور قومی اسمبلی کا اجلاس کسی بھی وقت بلایا جا سکتا ہے۔ تو یہ ہوا مسلم لیگ نون کی طرف سے۔ البتہ انہوں نے ایک بات کی تصدیق کی کہ چودھری پرویز الہی صاحب کے بارے میں جو استعفیٰ ہے، چودھری پرویز الہی صاحب کے بارے میں جو فیصلہ ہے، فیصلے کا اختیار شہباز شریف صاحب کو دے دیا گیا ہے، اور نواز شریف صاحب بھی ایک فیصلہ کر چکے ہیں، اور وہ ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ کی باقاعدہ طور پہ پیشکش کر دی گئی ہے کہ اگر آپ اپوزیشن میں آتے ہیں تو اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کا ساتھ دیتے ہیں تو جناب ہم آپ کو پنجاب کی وزارت اعلیٰ دینے کے لیے تیار ہیں۔ حکومت وزیر اعظم عمران خان نے بھی بنی گالہ میں مصروف رہے سارا دن، اتوار کے دن بھی، اور حافظ آباد جانے سے پہلے ایک اجلاس ہوا، اجلاس میں وفاقی وزراء تھے، اور اس میں انہوں نے ایک بار پھر یہ کہا کہ میں کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کروں گا، اور کسی اتحادی جماعت کے ساتھ بھی کمپرومائز نہیں کروں گا، کسی کی بلیک میلنگ مجھے قبول نہیں ہے، خواہ وہ متحدہ قومی موومنٹ کی طرف سے آئے، خواہ وہ پی ایم ایل کیو کی طرف سے آئے، بی اے پی کی طرف سے آئے، یا پھر جی ڈی اے کی طرف سے آئے۔ یہ انہوں نے کہہ دیا کہ بلیک میلنگ نہیں چلے گی، اور علیم خان ترین گروپ اس میں بھی نہیں، کوئی نہیں ہے، ہم اپنے اصول پہ میں قائم رہوں گا اور دیکھوں گا۔ اور گورنر سندھ اسماعیل صاحب کی ملاقات ہوئی ایم کیو ایم کے ساتھ، تو ایم کیو ایم نے بھی اپنے آپ کو ہولڈ کیا ہوا ہے، انہوں نے ابھی کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کی، پاکستان مسلم لیگ کاف کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کی، اور یہ معاملہ اب چلا گیا ہے آج شام اور منگل تک، تو اس ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کر پائے۔ تو یہ آہستہ آہستہ چیزیں آگے جا رہی ہیں۔ پھر ایک خبر آئی کہ قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے ذرائع سے، لیکن مجھے اندازہ تھا کہ اس طرح کا کوئی فیصلہ ابھی تک ہوا نہیں ہے، اور اس لیے پھر اس خبر کو بھی واپس لے لیا گیا کہ جناب ابھی تک پھر اگین ذرائع سے خبر آئی کہ قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کا بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ تو جو دوست ہم سے پوچھتے ہیں کہ جناب یہ بتائیں ایکچوئل سچویشن کیا ہے، تو ان سے گزارش صرف یہی ہے کہ جو ہم ادھر بتا دیتے ہیں وہی آپ کو فون پہ بتاتے ہیں، کیونکہ میں پوری کوشش ہوتی ہے کہ خبر جو بھی ہے وہ دے دی جائے۔ اتنی مارکیٹ میں تیزی آئی ہوئی ہے اور خبروں کا انبار لگا ہوا ہے، تو اس خبر کو روکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لہٰذا یہ معاملہ جی اب مزید 24 سے 48 گھنٹے تک چلا گیا ہے، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ میرے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ کوئی ایک جماعت اکیلے میں فیصلہ نہیں کرے گی، اتحادی جماعتیں جو ہیں وہ ساری مل کے فیصلہ کریں گی۔ کاف لیگ کی طرف سے یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ جی وزارت اعلیٰ کی پیشکش موجود، وہ وزارت اعلیٰ کا کارڈ ان کی ٹیبل پہ پڑا ہے F8 اسلام آباد کے گھر میں، اور چودھری صاحب تیار ہیں سی ایم بننے کے لیے، اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اگر ہم نے تحریک عدم اعتماد کے بارے میں فیصلہ کر لیا اور سی ایم شپ کی آفر کر لی تو پھر ہم وفاقی کابینہ سے علیحدہ ہو جائیں گے۔ یہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم وفاقی کابینہ چھوڑ دیں گے، لہٰذا ایک تو یہ ڈیولپمنٹ، اور انہوں نے کہا کہ مزید ابھی کیونکہ فیصلہ نہیں ہوا چونکہ حتمی، تو ہم انتظار کر رہے ہیں باقی اتحادیوں کا، تو باقی اتحادی ہم سے رابطہ آپس میں ملاقاتیں ہوں گی۔ تو ایم کیو ایم کے بارے میں بھی اطلاع ہے کہ وہ بھی اسلام آباد پہنچ رہے ہیں، بی اے پی والے بھی اسلام آباد ہوں گے، اور جی ڈی اے والے بھی اسلام آباد ہوں گے۔ تو اس لیے سٹیٹس کو موجود ہے، لیکن دونوں اپوزیشن 11 اور خان 11 دونوں کی جان جو ہے وہ ہسلی میں پھنسی ہوئی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ سب دعوے ہیں ابھی تک کہ جی وہ کہتا ہے میرے پاس 172 نمبر پورے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے پاس 172 نمبر پورے ہیں۔ تو اگر دونوں کے پاس نمبر پورے ہیں تو پھر تو میدان سج جانا چاہیے تھا، ابھی ایسا ہوا نہیں ہے۔ تو یہ ہے صورتحال جی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔